सूरत हुजरात वो आप सब लोगों को याद होगी। पहली बात, उसको तर्जुमे के साथ कई मरतबा आप लोग पढ़ चुके होंगे। उसके की आयतों पर किसी कदर गौर भी कर चुके होंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने क्लास में उसकी तफसीर भी पढ़ी होगी। तो इस तरह से इस सूरह के सिलसिले में आपके जहन में ये सूरह मौजूद होगी। तो इस सूरह का एक मौज़ूआती मुताला हम पेश करेंगे, और ये एक तरह का मॉडल होगा कि किसी सूरह को पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि उसकी एक एक आयत और एक एक लफ्ज़ की तशरीह की जाए, और एक तरीका ये होता है कि उस सूरह में जो मौज़ूआत हैं उन मौज़ूआत को समझने की कोशिश की जाए। उनमें से बहुत सारे मौज़ूआत बहुत नुमायाँ होते हैं, एक नज़र में समझ में आ जाते हैं, और बहुत सारे मौज़ूआत ज़रा सा दक़ीक़ होते हैं, जब गौर करते हैं तो फिर वो उभर के सामने आते हैं। तो दोनों ही तरह की चीज़ों पर हम कोशिश करेंगे कि रोशनी डालें। तो ये एक मौज़ूआती मुताला होगा सूरतुल हुजरात का, जिसमें बहुत सारे ज़िंदगी की रहनुमाई करने वाले उसूल हमारे सामने आएंगे। एक तो बहुत ख़ास बात जो सामने आती है इस सूरह को पढ़ते हुए, वो ये कि इसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू की निदा बार बार सुनाई देती है। इतनी छोटी सूरत में, किसी और इतनी छोटी सूरत में इतनी मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं आया है। और अगर आप आयतों के हिसाब से औसत निकालें तो इतनी आयतों में इतनी मर्तबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहीं और आपको शायद नहीं मिले। तो कुरान मजीद की सूरह में सबसे ज़्यादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू की निदा सुनाई देती है, जिसका मतलब ये है कि इसमें अहले ईमान के लिए और उनकी तरबियत के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, उनके तज़किये के लिए बहुत ही खुसूसी रहनुमाइयाँ मौजूद हैं। तो इस पहलू से ये सूरत हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहती है। अब हम एक एक चीज़ करके सूरह के शुरू में आप देखेंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम का उसूल बताया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम होना चाहिए, और वो एहतराम आम एहतराम से भी ज़्यादा होना चाहिए। और उस सिलसिले में बहुत सारी कुछ तंबीहात की गई हैं। यहाँ पर जो तंबीहात आयतों में की गई है और जो तालीमात दी गई है वो तो हमारे सामने है। उससे आगे बढ़कर अब तो हमें ये भी सोचना होगा कि उनका ताल्लुक तो रास ताल्लुक उन लोगों से था जो कि उस जमाने में मौजूद थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास रहते थे। लेकिन अब जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जिस पर हम ईमान लाए हैं उसके तज़किरे हमारे दरमियान मौजूद हैं, और इस हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत करीब अब भी हैं कि उन पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता है। तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों को सामने रखकर इस पर हमें सोचना है। तो ये आपके सोचने के लिए मौजू है। इसके बाद ये हकीकत भी सामने आती है, ये उसूल हमारे सामने आता है कि वो लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों को अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अल्लाह की किताब, अल्लाह का दीन पहुँचाने आए थे। तो अब जो इस मिशन को लेकर आगे बढ़े और इस जिम्मेदारी को अंजाम दें, तो वो भी बहुत ज़्यादा एहतराम के मुस्तहिक़ हैं, और उनके वक़ार का और ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारी किसी बेहतियाती के नतीजे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर चलने वालों का वक़ार मजरूह हो जाए और निगाहों में उनकी अहमियत घट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
اور جو جتنا زیادہ انبیائی مشن کی انجام دہی میں آگے ہو وہی اتنا زیادہ احترام اور عزت کا زیادہ مستحق ہے. اسی لیے پھر احترام کا ایک عام اصول بھی سامنے آتا ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرو تو ایک تو والدین کی خدمت پر زور ہوتا ہے اور وہیں پھر خدمت کی جو قدر ہے ویلو ہے وہ بھی ہم اس سے بھی متعارف ہوتے ہیں. تو جب بات احترام کی آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات آتی ہے تو پھر احترام بزرگوں کا احترام بڑوں کا احترام جو لوگ بھی احترام کے لائق ہیں ان کا احترام. تو احترام کا ایک عام اصول بھی ہم ان آیتوں سے سیکھتے ہیں. اس کے بعد جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے تمہارے پاس آئے تو تحقیق کر لو تو فتبینوا تحقیق کر لو. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید تحقیق کرنے والا ذہن بناتا ہے اور یہ بہت اہم بات ہے. تو قرآن مجید تحقیق کرنے والا ذہن بناتا ہے. دیکھیے دو طرح کے ذہن ہوتے ہیں. ایک ذہن ہوتا ہے یا ایک مزاج ہوتا ہے آنکھ بند کے کر کے بات مان لینے والا. آپ نے یہ بات سنی ہے آنکھ بند کر کے مان لی. اور ایک مزاج ہوتا ہے تحقیق کر کے ماننے والا. تو قرآن مجید جو ذہن بناتا ہے اور جو مزاج بناتا ہے وہ تحقیق کر کے قبول کرنے والا بناتا ہے. اس کے مقابلے میں شیخ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ امت میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں پھیلی ہوئی ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ظاہر کی صحیح روایتیں تو ہزاروں کی تعداد میں چند ہزار ہیں لیکن عوام میں تو لاکھوں روایتیں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ سب جو ہے ضعیف اور موضوع ہے اور انہی کا عوام میں زیادہ چرچا ہوتا ہے. آپ عوام کی مجلس میں صحیح حدیث بمشکل کبھی سنیں گے لیکن ضعیف اور موضوع روایتیں آپ ہر مجلس میں بہت ساری سن لیں گے. تو ضعیف اور موضوع روایتیں آنکھ بند کر کے قبول کرنے والا ذہن بناتی ہے مزاج بناتی ہے کیونکہ اگر تحقیق کریں گے تو ان کی کمزوری سامنے آ جائے گی. تو جو لوگ ضعیف اور موضوع روایتوں کو فروغ دیتے ہیں وہ اس کو فروغ دیتے ہوئے اس کا بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ تحقیق نہیں کریں. تو اس طرح پوری امت کا ایک مزاج بن جاتا ہے تحقیق نہیں کرنے والا آنکھ بند کر کے قبول کرنے والا. اس کے مقابلے میں قرآن مجید جو مزاج بناتا ہے جو ذہن بناتا ہے وہ ہے تحقیق کرنے والا دلیل مانگنے والا اور جو صحیح بات ہے اسی کو قبول کرنے والا. تو فتبینوا سے یہ ایک بہت بڑا اصول ہمارے سامنے آتا ہے. اور اسی آیت سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بھی تحقیق مفید ہو یعنی تحقیق کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہو یا تحقیق کرنے سے کوئی ضرر دور ہو جاتا ہو تو پھر تحقیق ضرور کرنا چاہیے. تو تحقیق سے دونوں فائدے ہوتے ہیں یعنی دونوں پہلو میں تحقیق کی یا تو کوئی بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا یا کوئی ضرر دور ہو جائے گا. تو ایسی دونوں صورتوں میں تحقیق کریں. لیکن جہاں یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جائیں یعنی تحقیق کرنے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو جیسے لوگوں کی ٹوہ میں پڑنا تو ایسی چیزوں سے احتراز کرنا. اسی طرح سے خبریں بنا تحقیق کے قبول نہیں کریں. انسانی جان و مال کی حفاظت کے لیے بہت ضروری بات ہے کیونکہ جہاں پر خبریں بغیر تحقیق کے قبول کرنے کا مزاج ہوتا ہے وہاں پر انسانوں کے جان اور مال جو ہے وہ ہمیشہ خطرے سے دوچار رہتے ہیں. کوئی بھی غلط خبر پھیلے گی کسی آدمی کے سلسلے میں لوگ بدگمان ہو کر اس کے اوپر حملہ ہو جائے گی یا اس کی مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس طرح کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں جس کو کہا گیا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. تو جنگ کی حالت میں بھی خبروں کی تحقیق کرنا ضروری ہے اور امن کی حالت میں بھی خبروں کی تحقیق کرنا ضروری ہے. اس آیت میں تو جنگ کی حالت کی بات آئی ہے لیکن اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امن کی حالت میں بھی خبروں کی تحقیق ہونی چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ امن کی حالت میں جو انسانوں کے باہمی تعلقات ہیں ان کو خطرہ درپیش رہتا ہے
बिना तहकीक के जहाँ बातें सफर करती हैं, यहाँ से वहाँ से वहाँ, इस घर से उस घर और इस मजलिस से उस मजलिस में, तो वहाँ पर फिर इंसानों के जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो हमेशा खतरे से दो चार रहते हैं कि किस गलत खबर की वजह से कौन सा ताल्लुक खत्म हो जाए और किन दो करीबी लोगों में फूट पड़ जाए। इसी तरह हम इस आयत में ये भी देखते हैं कि दूसरों की हिफाजत हमारा अपना मसला होना चाहिए। यानी फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिरू अला मा फअलतुम नादिमीन, तुम इसलिए तहकीक करो कि कहीं दूसरे नहीं मारे जाएं तुम्हारे जरिए। अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, नादानी में दूसरे लोग नहीं मारे जाएं, और दूसरे लोग मारे जाएंगे तो तुम्हें नदामत होगी। इसका मतलब ये दूसरों की हिफाजत के लिए हमें तहकीक करना है खबरों की। तो दूसरों की हिफाजत भी और दूसरों के जान और माल की हिफाजत, ये भी हमें अपना मसला इसको समझना चाहिए कि ऐसा मसला कि जिसमें कल हम नदामत से दो चार हो सकते हैं। इसी से ये भी मालूम होता है कि हमारी जात से किसी को लाइल्मी में भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसका ख्याल करें। अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिरू अला मा फअलतुम नादिमीन। वलौला रिजालुन मुमिनून व निसाउन मुमिनातुन लम तअलमुहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअरतुन बिगैरि इल्म, सूरह मुहम्मद में, सूरह फतह में है ना। तो इस तरह से कोशिश हो, पूरा इस पर ध्यान दिया जाए कि मेरी लाइल्मी से, मेरी जात से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचे। इसके बाद की जो आयत है उससे ये मालूम होता है कि शरीयत की पाबंदी ही में इंसानों का फायदा है और बहुत फायदा है, और शरीयत को पाबंद बनाने में अपना नुकसान है। दो तरह के रवैये होते हैं, शरीयत की पाबंदी करना, शरीयत को पाबंद बनाना। तो आयत क्या है? लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम। तो अगर लोग ये ख्वाहिश करें कि रसूल हमारी बात माने तो लोग परेशानी से दो चार हो जाएंगे, लोग नुकसान उठाएंगे। लेकिन जो लोग रसूल की बात मानेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, तो वो फायदे में रहेंगे। तो दीन और शरीयत की पाबंदी करने में फायदा है, और दीन और शरीयत को अपनी ख्वाहिशात का पाबंद बनाने में नुकसान ही नुकसान है। लअनितुम। आगे फिर ये बात, ये हकीकत बताई गई है कि ईमान को दिल की मोहब्बत और दिल के लिए सामान्य जीनत बन जाना चाहिए। ईमान सिर्फ एक दावा नहीं, ईमान सिर्फ एक अकीदा नहीं हो जिसे आप मान लें, यह आपका सिर्फ एक यकीन नहीं हो, बल्कि ये आपके दिल की सबसे महबूब चीज और आपके दिल का सबसे बड़ा सामान्य जीनत बन जाए। यानी दिल की जीनत और दिल की मोहब्बत और दिल की जिंदगी ईमान से हो। जबकि कुफ्र, फिस्क और इस्यान, इन तीनों चीजों का जिक्र किया है, और ये तीनों चीजें जो है वो मुख्तलिफ इनकी जिहतें और डायमेंशन है ना। यानी हर तरह की बुरी बात, उससे दिल को नफरत हो जानी चाहिए। आगे फिर ये उसूल दिया गया कि जुल्म के खिलाफ उठ खड़े, खास जालिम मुसलमान क्यों ना, और आपका अपना ही क्यों ना, जुल्म के मामले में मेरा जालिम और तुम्हारा जालिम, ये तफरीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि जुल्म के खिलाफ सारे इंसानों को यकजा हो जाना चाहिए, मुत्तहिद हो जाना चाहिए, चाहे जालिम कोई भी हो, अपनी कौम का या दूसरों की कौम का। जालिमों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, वरना जालिमों के हौसले बढ़ेंगे। मुसालहत कराए, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम। लेकिन मुसालहत के लिए शर्त क्या है कि वो अदल के साथ होनी चाहिए।
لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے، تنازع ہے، آپ مصالحت کرائیں، سمجھوتا کرائیں، لیکن وہ سمجھوتا انصاف اور عدل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ایسا سمجھوتا درست نہیں ہے جس میں انصاف ہی پر سمجھوتا کر لیا جائے، ایسا سمجھوتا قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے جس میں انصاف کے اوپر سمجھوتا کر لیا جائے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سمجھوتا کرنے والے بیٹھتے ہیں اور وہ کسی طرح سے جو کمزور ہوتا ہے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کمزور ہو تو تم مان لو، کیونکہ جو مضبوط ہوتا ہے اس کو تو سمجھا نہ سکتے، بس کی بات ہوتی ہے، اس کو دبا بھی نہیں سکتے، تو اس لیے کمزور کو تھوڑا اور دبا دیتے ہیں تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے۔ یہ سمجھوتا غلط ہے۔ سمجھوتا ہمیشہ عدل کے ساتھ ہونا چاہیے، سمجھوتا کرائے لیکن عدل کی بنیاد پر۔ جب یہ کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ مومنانہ اخوت کے تقاضے ہوں گے۔ مومن جب بھائی بھائی ہیں تو مومنانہ اخوت کے تقاضے، ان تقاضوں کی جستجو کرنا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں تدبر کرنا ہے کہ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اس کے کیا کیا تقاضے ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے پر ایثار کرنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، بہت سارے تقاضے مومنانہ اخوت تو ان کی سب کی کھوج ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوۃ سن لیا، آپ کھوج پر نکل جائیں کہ پھر اخوت کے تقاضے کیا ہیں۔ اسی طرح جب یہ کہا کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بناؤ، تو پھر تعلقات بہتر بنانے کا فن تشکیل پا جانا چاہیے اہل ایمان کے درمیان، یعنی تعلقات بہتر بنانے کے فن میں سب سے زیادہ ماہر اہل ایمان کو ہونا چاہیے۔ یہ آرٹ، یہ سب سے زیادہ اہل ایمان کو آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہدایت دی گئی فاصلحوا بین اخویکم۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری اقوام جن کے پاس یہ ہدایت موجود نہیں ہے، انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑے بڑے فنون تشکیل دے دی ہے، لیکن ہمارے اس طرح کا کوئی فنی ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے، تشکیل نہیں پا سکا کہ لوگوں کے تعلقات کو کس طرح سے بہتر بنایا جائے۔ تو یہ قرآن سے غفلت کی ایک علامت ہے کہ قرآن جن فنون کی، جن مہارتوں کی اور جن علوم کی تشکیل کی راست ہدایت دے رہا ہے، ان کے سلسلے میں بھی ہم غفلت کا شکار ہیں۔ تقویٰ کی بات آئی ہے، تقویٰ زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، تقویٰ سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے، کیونکہ تقویٰ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تو تقویٰ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس زندگی میں تقویٰ ہوگا وہ زندگی خوشگوار ہوگی، جس خاندانی زندگی میں تقویٰ کی حکمرانی ہوگی وہ خاندانی زندگی خوشگوار ہوگی، جس شوہر اور بیوی کے جوڑے کے درمیان تقویٰ ہوگا وہ جوڑا خوشگوار ازدواجی زندگی گزارے گا، والدین اور بچوں کے درمیان جب تقویٰ ہوگا تو وہ والدین اور بچے مل کر ایک بہت ہی خوشگوار خاندان تشکیل دیں گے اور اس کی مثال پیش کریں گے۔ تو جہاں تقویٰ ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوگی اور پھر وہی خوشگواری ہوگی، سازگاری ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ برے کاموں سے بچنے کے لیے تو تقویٰ ضروری ہوتا ہے، تقویٰ ہوگا تو آپ برے کاموں سے بچیں گے، تقویٰ ہوگا تب آپ برے کاموں سے بچیں گے، لیکن اچھے کاموں کی انجام دہی میں بھی تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کوئی اچھا کام انجام دینے جا رہے ہیں، مطلب مومنوں کے درمیان آپ اصلاح کرا رہے ہیں، لوگوں میں جھگڑا ہو گیا آپ ان کے جھگڑے کی صلح کرا رہے ہیں، اس میں بھی تقویٰ ہونا ضروری ہے، ورنہ اچھے کام خراب ہو جاتے ہیں، بھونڈے ہو جاتے ہیں۔ اچھے کام غلط طریقے سے کیے جائیں تو پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں اور غلط کام بن جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے برے کاموں سے بچنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اسی طرح سے اچھے کاموں کی انجام دہی کے لیے بھی تقویٰ بہت ضروری ہے۔
تم میں سے بہتر کون ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. تو کون کس سے بہتر ہے نہیں معلوم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کو ناپنے کے جو انسانی پیمانے ہیں وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، جو پیمانے دیے ہیں، وہی بھروسے کے قابل ہے. تو انسانوں کو ترقی کرنا ہے تو وہ اپنا قد بلند کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیمانوں کے ذریعے سے وہ بلند کرے. ایک اور ضروری فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ اخوت کو بچانا، ایک تو تعلقات بہتر بنانا ایک یہ فرض ہے، اور ایک کہ اخوت کو بچانا اس کی کیا کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں اور اس سلسلے میں کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں، کیا حالات ہیں جو کہ اخوت کے خطرات کیا ہیں، اخوت کو درمیان خطرات کیا ہوتے ہیں. ان سب کی تدبیریں سوچنا یہ بھی ان آیتوں سے اس کی بنیاد ملتی ہے. اب یہ جو ان آیتوں میں کہا گیا کہ مذاق مت اڑاؤ، فقرے مت کسو، برے ناموں سے مت پکارو، بدگمانی مت کرو، تجسس مت کرو، غیبت مت کرو، یہ مکمل احکام نہیں ہے بلکہ یہ مثالیں ہیں. یہ مثالیں ہیں تاکہ ان مثالوں کو سامنے رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھیں کہ تعلقات کو بچانے کے سلسلے میں، تعلقات کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اور پھر اس منشا کے اندر اور جتنی مثالیں آ سکتی ہیں، جتنی صورتیں آ سکتی ہیں، ان سب کو تلاش کریں کہ اور کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے تعلقات بگاڑنے کی. کہ جیسے دوسری جگہ کہا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور یہاں بتایا گیا کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، سب کو جمع کیا جائے اور سب پر گفتگو ہو، سب پر غور و فکر ہو اور سب سے بچنے کی تدبیریں اختیار کی جائیں. تو انسانی اخوت محترم ہے، قابل احترام. اس کی بے حرمتی کی چھوٹی سے چھوٹی شکل بھی درست نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو انسانی اخوت کی بے حرمتی کرنے والی جو بہت ہی چھوٹی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو ذکر کیا ہے، جس کو ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں. کوئی فقرہ کر دینا، کوئی نام دے دینا، کچھ طنز کر دینا، مذاق اڑا لینا، اسے ہم بہت ہی معمولی چیزیں سمجھتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنے اہتمام سے ذکر کیا ہے رب کائنات میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی اخوت کی بے حرمتی کرنے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی شکل بھی درست نہیں ہے. اور یہاں مسئلہ صرف انسانی اخوت کا نہیں ہے، انسانی شخصیت کا بھی ہے. جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ کسی کو کوئی برا نام دیتے ہیں، جب آپ کسی پر فقرہ کرتے ہیں، تو آپ انسانی شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو ڈیمیج کرتے ہیں. وہ جتنی محترم ہونی چاہیے لوگوں کے درمیان اتنی محترم نہیں رہ پاتی. تو اس کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انسانی شخصیتوں کو آپ ٹھیس پہنچائیں، آپ ان کی امیج کو ڈیمیج کریں، چاہے وہ کتنی معمولی حرکت. تو قرآن مجید میں تدبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مثالوں سے مدعا تک پہنچے اور پھر مدعا کی تمام صورتوں کو دریافت کریں اور ان کا احاطہ کریں. ایک اور چیز دیکھیں، پہلے 3 چیزوں سے منع کیا گیا، سخریہ، لمز اور تنابز. پھر 3 چیزوں سے روکا گیا، ظن، تجسس، غیبت. 6 چیزیں، 6 میں سے 3 ایسی ہیں جو انسان کے سامنے کی جاتی ہیں. سامنے آپ مذاق اڑائیں گے اس کا، سامنے اس پر فقرہ کسیں گے، سامنے اس کو برے ناموں سے پکاریں گے،
تو یہ سامنے، اور پیچھے سے بدگمانی ہوگی، پیچھے سے تجسس ہوگا، پیچھے غیبت ہوگی، تو یہ پیچھے 3 چیزیں جو سامنے کی جاتی ہیں، 3 چیزیں جو پیچھے کی جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کے سامنے ان کی موجودگی میں اور ان کے غیر موجودگی میں، دونوں حالتوں میں ان کے سلسلے میں آپ کا رویہ یکساں ہونا چاہیے، احترام کا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ سامنے لوگ خیال کر دیتے ہیں لیکن پیچھے خیال نہیں کرتے۔ کوئی معزز شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے، تو سامنے بہت احترام کے ساتھ بیٹھیں گے، خاموش رہیں گے، پیچھے پھر ان کے سلسلے میں بدزبانی کریں گے، بد کلامی کریں گے۔ سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو پیچھے کہہ دیا۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا رویہ یکساں ہونا چاہیے، چاہے وہ شخص سامنے موجود ہو یا موجود نہیں ہو۔ آپ نے دیکھا کتنا اہتمام کہ 3 چیزیں سامنے سے تعلق رکھتی ہیں اور 3 چیزیں پیچھے اور غیر موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ باہمی انسیت لتعارف، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارف۔ تعارف سے مراد کیا ہے؟ تعارف سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بیرونی تعارف، کہ ہندوستانی جو ہے وہ ایرانی سے تعارف حاصل کرے تو ایرانی اور ہندوستانی 2 قومیں ہو گئی، مطلب یہ نہیں ہے اس آیت کا۔ اس آیت کا مطلب ہے اندرونی تعارف، کہ جب قبیلے بنتے ہیں، اللہ شعوب و قبائل، قومیں بنتی ہیں، قبیلے بنتے ہیں، تو اس میں آپس میں ایک انسیت ہوتی ہے، انسیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ قبیلوں کے اندر باہمی انسیت ہوتی ہے، شعوب کے اندر باہمی انسیت ہوتی ہے۔ وہ انسیت مطلوب ہے تاکہ لوگ اس دنیا میں ایک دوسرے سے اجنبی بن کر نہیں رہیں، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو کے نہیں رہیں۔ اگر یہ قبیلے نہیں ہوتے، خاندان نہیں ہوتے، قومیں نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا کہ ہر انسان اکیلا ہوتا اور ہر انسان انسانوں کے اس بڑے مجمع میں اجنبی ہوتا۔ لیکن اس نظام نے، خاندانوں اور قبیلوں کے نظام نے باہمی انسیت کا ایک زبردست نظام قائم کر دیا، یہ الہی نظام ہے۔ تو ایک دوسرے سے اجنبی بن کر نہیں رہنا، یہ مقصد تخلیق کے خلاف ہے، بلکہ ایک دوسرے سے زیادہ متعارف اور مانوس ہونا ہے۔ تو ہر انسان، ہر مومن یہ کوشش کرے کہ اس کی ذات انسیت کا سرچشمہ بنے۔ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو ٹہلتے ہوئے سن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے یہاں معزز ہو جانا یہ اعلیٰ ترین منزل ہے انسانیت کی، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین ہو جائے، اور اس منزل کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ تو منزل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک معزز ہو جائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ راستہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ ایک راستہ ہے اور ایک منزل ہے، اور سب سے اونچی منزل کا یہ ایک ہی راستہ ہے۔ زبان کا دعویٰ ایمان، میں ایمان لایا، یہ آپ کی زبان کا دعویٰ ہے، میں اسلام، میں مسلمان ہوں، یہ ایک زبانی دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ دل کی کیفیت بن جائے، یہی اصل میں دینداری ہے، تدین یہی ہے کہ جو زبان کا دعویٰ ہے وہ دل کی کیفیت بن جائے۔ لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو جب ایمان دل میں داخل ہو جائے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں میں مومن ہوں، لیکن جب تک زبانی دعویٰ ہے اور دل کی کیفیت نہیں بنی ہے تب تک دینداری، حقیقی دینداری تک آپ نہیں پہنچے۔ تو اسلام کے دعوے سے ایمان کی کیفیت تک پہنچنا، یہ دینداری کا ایک سفر ہے، تدین اور دینداری۔ اچھا، ایمانی کیفیت دل میں ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ دل میں ایمانی کیفیت پیدا ہو؟ کیونکہ اندرونی کیفیت کو جاننا یہ سب سے مشکل کام ہے انسان کے لیے، بلکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک طرح سے سمجھے۔
اس کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ ہے عملی جدوجہد. اعمال کے ذریعے ہی سے معلوم ہوگا کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ آپ کے اندر خشوع ہے دل میں کہ نہیں ہے، ورنہ خشوع کا علم نہیں ہوگا. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ دل میں اخلاص ہے یا ریا ہے، نام و نمود کی خواہش ہے. کوئی انفاق ہی نہیں کر رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے دل میں اخلاص ہے یا ریا ہے. تو عملی جدوجہد سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، اور کوئی اس کا طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس. اپنی جو کیفیت ہے دینی اس کو بتانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، جاننے کی فکر کرنی چاہیے. بتانے کا شوق کہ میرے دل میں یہ کیفیت ہے اور میں اتنا مخلص ہوں اور میرے نہیں، بتانے کا شوق نہیں پالنا چاہیے، بلکہ جاننے کی فکر ہونی چاہیے کہ کیا واقعی میرے دل میں ہے کیا. تو دل کی کیفیت کو جاننے کی کوشش یہ بہت اہم چیز ہے. علامہ فراز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دین نام ہے سیر باطن کا. دین نام ہے اپنے باطن کی سیر کرنے کا، کہ آپ ایک عمل انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کے انجام دہی کے وقت آپ کی باطنی کیفیت کیا ہے، کیفیات کیا ہے، ان کا آپ کتنا علم رکھتے ہیں. ایمان اور عمل کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ جتانے کی باتیں نہیں ہیں. سوچیں کہ میری عبادت سے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے. جب آپ کو خوشی ہونے لگے اپنی عبادت سے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا عبادت قبول ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ عبادت کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ عبادت میں لذت کتنی حاصل ہو رہی ہے. لذت حاصل ہونے لگے تو سمجھیے کہ قبولیت بھی ہو رہی ہے. ایک اور چیز دیکھیے اس میں کہ اس پوری صورت میں قول یہ مت کہو، زبان یعنی زبان کے استعمالات شروع سے آخر تک اس کے اوپر پورا فوکس ہے پوری صورت میں. تو قول بہت اہم ہے انسان کی شخصیت میں اور اس کے کردار میں. قول جو ہے نا زبانی رویہ، زبان کا رویہ، اس کی بڑی اہمیت ہے. تو ایک جماعت اور ایک معاشرے کی تشکیل میں قولی رویے کا کتنا کردار ہوتا ہے. عملی رویے سے زیادہ کردار قولی رویے کا ہوتا ہے. یعنی ایک سماج اور ایک جماعت جو ہے وہ اس کے باہمی استحکام اور تماسک، اس کا پورا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ لوگوں کا قولی رویہ کیا ہے. اگر قولی رویہ غلط ہے تو سماج کی پوری اجتماعیت جو ہے وہ زمین پہ آ جائے گی. تو قولی رویے پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ میری زبان کیا کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے اس پوری صورت میں قول ہے نا اور زبان کا عمل، عمل اللسان، یہ اس صورت کا موضوع ہے بنیادی طور پر. اسی طرح سے اس پوری صورت میں ممانعتیں بہت زیادہ ہیں. ممانعتیں بہت زیادہ، یہاں تک کہ جو جہاں ممانعت نہیں ہے وہاں بھی حقیقت میں ممانعت ہی ہے. تو یہ صورت ممانعتوں پر مشتمل ہے اور اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا اصول ہے، وہ یہ کہ جو نہیں کرنا چاہیے اسے کرنے کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. جو کرنا چاہیے اسے نہیں کرنے کا نقصان اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو نہیں کرنا چاہیے اسے کرنے کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ تحفے تحائف دینے چاہیے، محبت بڑھتی ہے. سلام کرنا چاہیے، محبت بڑھتی ہے. عیادت کرنی چاہیے، محبت بڑھتی ہے. دعوت کرنی چاہیے، دعوت قبول کرنی چاہیے. ان سب چیزوں سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ کرنے والے کام ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے ان کو تو ظاہر ہے کہ نقصان تو ہوگا لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا. لیکن جو نہیں کرنا چاہیے، جو چیزیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اگر جو نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کریں گے تو پھر اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ
دفع مضرت وہ جلب منفعت سے اولا ہے، زیادہ قابل لحاظ اور قابل اہمیت۔ اچھا آپ یہ دیکھیے، ایک بار اس سورہ کو پڑھیے گا، ان ساری چیزوں کو بھی سامنے رکھیے گا، اور بھی جو موضوعات آپ کے ذہن میں ان کو رکھیے گا اپنے سامنے، اور یہ سوچیے گا کہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے رب کو کس قدر اپنے سے قریب محسوس کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا قلبی مطالعہ ہوتا ہے، قلبی مطالعہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ندا سن رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ندا، رب کائنات، اتنی بڑی کائنات کا وہ عظیم رب، وہ جب مجھے ایک ایک بات بتاتا ہے، چھوٹی چھوٹی جن باتوں کو میں بہت معمولی سمجھتا ہوں ان کے سلسلے میں بھی مجھے تعلیم دیتا ہے، تو اس وقت وہ میں کتنا قریب ہوتا ہے مجھ سے، اس کی رحمت، اس کی عنایت، اس کی رعایت، وہ مجھ سے کتنی زیادہ قریب ہوتی ہے، وہ کتنا میرا خیال کرتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک ایک آیت میں آپ اپنے دل کے اندر بھی دل سے مطالعہ ہے نا، قلبی مطالعہ اس کو کہتے ہیں، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کو، اس کی رحمت کو، اس کی محبت کو ہے نا آپ خوب محسوس کریں، اور اس صورت میں آپ بہت محسوس کریں گے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے آپ کے دماغ کو سوچنے کے کتنے مواقع اور کتنا سامان ملتا ہے، جو میں نے آپ کو کئی جگہ بتایا کہ جب مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں تو اخوت کے تقاضے کیا ہے، سوچیں۔ اہل ایمان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا ہے تو بہتر بنانے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں، سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ اصول دیے ہیں، ان اصولوں کی تفصیلات، ان کی تطبیقات، ان کے انطباقات سوچنے کے لیے بہت بڑا آپ کو میدان ملے گا۔ یہ دماغی مطالعہ ہے قرآن مجید کا، کہ ایک ایک آیت پر ٹھہر کے اپنے دماغ کو خوب موقع دے سوچنے کا، تو اپنے دل کو خوب موقع دے اللہ کی محبت کو محسوس کرنے کا، اللہ کی قربت کو محسوس کرنے کا، اور اپنے دماغ کو خوب موقع دے، خوب تحریک دے غور کرنے کا، سوچنے کا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد اس سورت کے اندر جو ایک مومن کی شخصیت دکھائی دیتی ہے، جو ایک اسلامی معاشرہ دکھائی دیتا ہے، وہ کس قدر بلند اور بے عیب اور پاکیزہ ہے۔ بہت اعلیٰ شخصیت ہے نا، ایسی اعلیٰ شخصیت کہ جو کسی کی غیبت نہیں کرتی ہے، جو کسی کا دل نہیں دکھاتی ہے، جو کسی کی عزت کو ذرا بھی مجروح نہیں کرتی ہے، جو دوسروں کا اتنا زیادہ ہے، کتنی اونچی شخصیت ہے وہ، کتنی پاکیزہ، عیبوں سے کتنی پاک ہے، چھوٹے سے چھوٹا عیب تو اس کے اندر نہیں ہے۔ عیب اس کے اندر نہیں ہوتا ہے جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، اصل عیب تو یہ ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں۔ تو غیبت کرنے والا کسی کا عیب بتا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دراصل اپنی شخصیت کو بہت زیادہ عیب دار بنا رہا ہوتا ہے، اور جو جتنی زیادہ غیبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ عیوب سے اس کی شخصیت بھر جاتی ہے، گندے عیوب سے۔ تو اس صورت میں کتنی اعلیٰ شخصیت اور کتنا پاکیزہ اور بلند سماج ہم کو نظر آتا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، وہ ہماری منزل ہے، ہمیں اپنی شخصیت کو وہاں پر پہنچانا ہے اور اپنے معاشرے کو وہاں تک لے کے جانا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ہر صورت میں ہم کو شخصیت کا ایک اونچا کردار دکھائی دیتا ہے جہاں ہم کو پہنچنا ہے، اور معاشرے کا ایک بہت اونچا تصور دکھائی دیتا ہے جہاں معاشرے کو پہنچانا ہے، دونوں ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس صورت کے مختلف جوانب،
مختلف پہلوؤں سے گوشوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو ان پر غور کیجیے, اس سے بھی زیادہ غور کیجیے. آپ غور کریں گے تو اور چیزیں آپ کو ملیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پر غور کر لیں اور قرآن مجید میں جو منزلیں دکھائی ہیں, اونچی منزلیں, وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.